میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کیسے بدل جاتا ہے یہ دل، ہم نے یہ دیکھا کل اور اس کو ریوائز کریں گے آج انشاءاللہ۔ کیا چیزیں اس دل پر کام کرتی ہیں؟ ہاں جی، دل پہ اثر انداز ہونے والی چیزوں میں کل ہم نے دیکھا تھا کہ ایک وسوسہ جو شیطان کی طرف سے آتا ہے، اور رحمان کی طرف سے الہام، اور تیسری چیز ہم نے غذا دیکھی تھی۔ اچھا، اس میں بیسک دو چیزیں تھی، ایک ظاہری حواس انسان کے دل پر اثر انداز ہوتے ہیں اور ایک باطنی حواس جو ہے وہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ ظاہری میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ آنکھ کا دیکھنا، کان کا اس میں ہم نے کیا دیکھا تھا؟ ہاں جی، باطنی حواس کے اثرات میں دو چیزیں تھیں کہ ایک شیطان کی طرف سے آیا ہوا وسوسہ اور ایک اللہ کی طرف سے۔ جیسے ظاہری حواس میں کچھ اور فیکٹرز بھی اثر انداز ہوتے ہیں باطنی طور پر۔ اثرات کے اعتبار سے ہم نے دیکھا ظاہری حواس کے اثرات، باطنی حواس کے کس طرح سے کوئی خیال انسان کے اندر درائے تو اس کی وجہ سے وہ چپک جاتا ہے، پھر انسان اس پر غور و فکر کرنے لگتا ہے، پھر اس کو یاد رکھ لیتا ہے، جب وہ یاد کا حصہ بن جاتا ہے پھر وہ احساس بن کر ابھرتا ہے، انسان کے لیے اس سے پیچھا چھڑانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ باطنی حواس کا معاملہ تھا۔ کچھ اور فیکٹرز بھی ہیں جو اثر انداز ہوتے ہیں
जिनका हमने कल ज़िमनन तस्करा देखा था, हालांकि वही मेजर है। मैडम उसमें हमने देखा था कि कुछ यादें, कुछ फिक्रे ऐसे होते हैं जो इंसान पर असरअंदाज होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा गिनायत के बारे में देखा था, लेकिन वो एक्सटर्नल था। ठीक है, इंसान कितनी अच्छी प्लानिंग कर रहा हो, कितने अच्छे माहौल में हो, लेकिन एक चीज इंसान को फ्लेयर अप कर देती है, कुव्वत गज़ब असरअंदाज होती है उस पे, कुव्वत शहवत। एक चीज इंसान की ख्वाहिश का रुख मोड़ देती, वो चीज दिल को पकड़ती है। इंसान चाहे किसी भी माहौल में बैठा हुआ है, सोच को चेंज करती है दो चीजें, सबसे ज्यादा यही चेंज करती है। और अगर देखा जाए तो आंख से क्या देखते हैं, आंख से अब देखने वाली चीजें अगर आप देखें तो या तो शहवत को बढ़ाने वाली, या अल्लाह के ताल्लुक को बढ़ाने वाली, या वो चीजें हम सुनते हैं जो अल्लाह के ताल्लुक को बढ़ाती हैं, या वो चीजें जो शहवत को बढ़ाती हैं। फिर इसी तरह से जहां तक कल्ब का मामला है कि हम अपनी आंखों से, अपने कान से, अपनी जुबान से, अपने टच से, अपने दिल से जो काम करते हैं, दिल के ऊपर जो चीजें असरअंदाज होती हैं, वो इन्हीं वास्तों से, इन दरवाजों से आती हैं। लेकिन आने वाली चीज क्या है, वो दो कुव्वतों को हिट करती है। नॉर्मली ये दो चीजें जो हैं वो मुतासिर करती हैं कल्ब को, कुव्वत गज़ब। अगर कोई चीज बैरूनी है ऐसी जिसने अंदर के गज़ब को भड़का दिया, बस पूरे मामलात किसी तरह से चल रहे हैं सब खराब हो जाएंगे। या कुव्वत शहावत को भड़का दिया तो उसकी वजह से अंदर के सारे मामलात बदल जाएंगे, जिंदगी ही बदल जाएगी। और अगर बाहर से आने वाली चीज जो है जिसने इंसान की तवज्जो अल्लाह की जानिब कर दी, रुख अल्लाह की जानिब फेर दिया, तो इन दो दरवाजों के साथ, गज़ब और शहावत के साथ, ये तीसरा दरवाजा है, ये आलम मलकूत की तरफ खुलता है, रब की तरफ खुलने वाला दरवाजा है। तो बाहर से अगर एक्सटर्नली इंसान को मोटिवेट करने वाले फैक्टर्स मौजूद हों तो इंसान का दिल उस तरफ माइल हो सकता है, जरूरी नहीं कि हो जाए। अच्छा, और हमने क्या चीज देखी थी, क्या चीज दिल को मुतासिर कर जाती है? लंबी लंबी उम्मीदें दिल पर क्या असर करती हैं? सख्त कर देती हैं दिल को। लंबी उम्मीदें ही इंसान को गाफिल कर देती हैं। हमने इसके लिए दो कुरान हकीम से शवाहिद लिए थे। युलहिहिमुल अमल, उनको गाफिल किस चीज ने कर दिया? लंबी उम्मीदों ने। और लाहियतन कुलूबुहुम, दिल उनके किसी और ही फिक्र में मशगूल है। किसने मशगूल किया? इन आंखों ने, इन कानों ने, इस जुबान ने, जो कुछ इंसान ने अपने हवास से लिया, उससे दिल किसी और फिक्र में मुनहमिक हो गए। अच्छा, और भी चीजें दिल पर असर अंदाज होने वाली हैं। आप उन्हें कुव्वत शहावत के जुमरे में भी ला सकते हैं, जैसे हिर्स अलद दुनिया, दुनिया की जो हिर्स है ना, ख्वाहिशात की जो मोहब्बत है, ये इंसान को दिल के सख्त करने के लिए मदद करती है। और क्या चीज कल्ब को सख्त करती है? हाँ, दिल की सख्ती की अलामत है जुमूदुलैन, कि आंख आंसू न बहाए। जिस इंसान की आंख आंसू बहाती है उस इंसान का दिल सख्त नहीं हो सकता। बहने वाली आंख बिछने वाला दिल रखती है, दिल के अंदर गुंजाइश होती है। भले से वो अल्लाह के लिए आंसू ना बहे, बहरहाल उसके लिए गुंजाइश है कि वो अल्लाह के लिए बह सकती है। जो आंख कभी आंसू ना बहाए, उस आंख से अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए, क्योंकि यही आंख दिल की सख्ती का बायस बनती है। अच्छा, और मैडम ख्वाहिश और जरूरत में कितना फर्क है, ये कुछ वाज़ेह कर दें। ख्वाहिश और जरूरत में कितना फर्क है? इंसान को जरूरत तो दो कपड़ों की है जिससे इंसान तन ढांप ले, बाकी सब ख्वाहिशात है। इंसान को खाने के लिए चाहिए तो चंद वाले, आप एक खजूर से भी पेट भर सकते हैं, पानी के चंद घूंट से भी पेट का गुजारा चल जाता है।
40 years of his life. جب تک وہ صحیح بخاری کا کام کرتے رہے ہمیں نہیں ملتا کہ انہوں نے حدیث پر کام کرتے ہوئے کبھی سالن کھایا ہو. کیوں؟ وقت ضائع ہوتا ہے. ہم اپنے لیے آسانی تلاش کرتے ہیں زیادہ میں، حالانکہ مشکل اسی میں. ہم اس کے آلٹرنیٹ پہ غور ہی نہیں کرنا چاہتے، اور انسان کو ضرورت ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی ہو نہیں سکتا، جتنا جی چاہے کوئی بڑھا لے. حضرت سلمان فارسی کو دیکھ کر صحابہ کرام کے آنسو نکل آتے تھے. لیٹ سکوں، باقی زیادہ ضرورت ہے. اسی طرح سے کھانا کھانے کے لیے تو آپ دیکھیں، کیا زندہ رہنے کے لیے باسی روٹی بھی کافی نہیں ہے؟ اگر نمک مرچ کے ساتھ بھی انسان کھا لے تو کافی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی کھا نہیں سکتا، یعنی مل جائے تو الحمدللہ، اور اگر نہ ملے تو جو اللہ چاہے. انسان نے میری بات کاٹ دی نا، تو ایک دم سے میں نے آیا، ہائی میں بات کر رہی تھی تو اس نے میری بات کاٹ دی. وہی پھر کے ذات کی بڑھائی آ گئی نا ایک دم سے نا میرے. یعنی ہوا کیا تھا؟ غصہ آ گیا؟ جی اتنا زیادہ، اتنا بہت ہی زیادہ نا. تو پھر میں نے نا سوچا کہ یہ کیا ہو گیا، مجھ میں تو اتنا غضب آ گیا نا. تو پھر میں نے کنٹرول کیا اور 3 دفعہ اعوذ باللہ پڑھی نا. تو آپ سائدہ مجھے بلا رہی تھی نا کہ میرے پاس آ کے بیٹھ جاؤ. میں نے کہا نہیں بیٹھنا نا. تو کہتی کہ اچھا میں صبح تمہیں لے کے ہی نہیں آؤں گی نا ساتھ. میں نے کہا ٹھیک ہے نہ لے کے آنا. تو پھر بعد میں نہ کبھی مجھ سے ناراض ہونا نا. تو لوگ تو ناراض ہو ہی جاتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے نا. پھر میں نے آپی سائدہ سے سوری کی اور مجھے اتنی خوشی ہوئی نا کہ میرا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ گیا نا. تو سارا دن نا اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہوتی رہیں اور الحمدللہ اتنا اچھا لوگوں سے بھی رسپانس ملا نا. اچھا غصہ جو ہے وہ اعوذ باللہ پڑھنے سے دور ہو گیا؟ جی الحمدللہ، اس بات کی بہت زیادہ مجھے خوشی ہو رہی ہے نا. لیکن کام تو کرنے والا کوئی اور تھا. نہیں وہ میں نے اعوذ باللہ سے پہلے، ہاں جی میں نے خیال سے کہا تھا نا کہ میں تو ایسی نہیں تھی، لیکن یہ کیا ہو گیا نا مجھے ایک دم سے. خیال آنے کے بعد اب آپ نے ٹاک شروع کر دی. خیال آنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے تھا؟ اب غصہ آ رہا تھا نا، این اس موقع پہ کرنے والا کام. یہ بات آپ بھولتے ہیں ہمیشہ کہ ایک دم اندر سے آپ کے جو ہے وہ اکساہٹ ہو رہی ہے، اس موقع پر اعوذ باللہ بھی پڑھنی اللہ کی مدد. لیکن اس موقع پہ کیا چیز بچاتی ہے؟ دعا بھی بچاتی ہے، لیکن تلخیوں سے کون سی چیز بچاتی ہے؟ کوئی بھی خیال ہے، خیال کے ریئیکشن سے کون سی چیز بچاتی ہے؟ ہاں، لیکن این موقع پہ انسان اچھی نیت کرنا بھول جاتا ہے اور اپنا دفاع بھول جاتا ہے، ارادہ نہیں کرتا، نمبر 1. اور نمبر 2 دعا نہیں کرتا. آپ نے دعا کر لی، نیت نہیں کی. اچھا ایک اور کام نہیں کیا. تیسرا کام کیا ہے؟ مثلاً آپ کو جس وقت غصہ آ رہا تھا، غصہ آنے کا سبب کیا تھا؟ کوئی آپ کی بات کاٹ دی. اچھا اب کیا میسج دینا چاہیے تھا آمنہ کو؟ میڈم اس میں جب اپنی میں کا آئے تصور، تو اس میں پھر ایک تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اپنی موت کو یاد کریں، اپنی حقیقت پتہ چل جاتی ہے، اور یا پھر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا احساس ہونا چاہیے تھا کہ میں تو بہت کمزور سی ہوں. چلیں آج ایک چیز ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، جب کبھی کوئی غصہ دلانے والی بات ہوگی پھر کیا سوچنا ہے. کل تلاوت سنتے سنتے میرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ میں نے یہ بات ضرور شیئر کرنی ہے کہ انشاءاللہ تعالی غصے کے موقع پہ
تکلیف کے موقع پر اور جہاں کہیں ہم ڈی ٹریک ہونے لگے اس موقع پر کیا کہنا ہے اپنے آپ کو؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان کو چاہیے وہ دیکھے کس چیز سے اسے پیدا کیا گیا. اپنے مائنڈ کے لیے نا ایک لفظ رکھ لیں، فَلْيَنْظُرْ، فَلْيَنْظُرْ، اور پھر لوٹ آئیں مِمَّا خُلِقَ، کس چیز سے پیدا کیا گیا. فوراً آپ کا خیال تیزی سے کام کرے گا، اپنا بھی خیال آئے گا، ابلیس کا بھی. ذہن کا رخ بدل گیا نا، بس اس موقع پر ایک انسان کا رخ صحیح سمت ہو گیا، پھر آپ بچ جائیں گے اثرات سے. آج کل ویسے لوگ جنات کے اثرات کو کافی محسوس کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے سب سے بڑا جن تو انسان خود ہے. اپنے اثرات دیکھیں نا کتنے زیادہ ہیں. کبھی غصہ آیا، غصے کے اثرات، خواہشات کے اثرات، حرص کے اثرات، اور دیکھ لے تب اثرات، سن لے تب اثرات، بول دے تب اثرات، کچھ پڑھ لے تب اثرات. اثرات ہی اثرات. انسان تو بہت ہی متاثر ہے، ہر وقت ماحول سے اثرات قبول کرتا ہے. تو پھر وہ ثابت قدم کیسے رہ سکتا ہے اور بالکل حق پر کیسے چل سکتا ہے؟ کون سی چیز چلاتی ہے انسان کو؟ سچا علم، اللہ کی دی ہوئی دلیل. اللہ نے کلام اسی لیے دیا ہے کہ انسان اپنے ساتھ جنگ کر سکے، اپنے اوپر فتح پا سکے، پھر زمانے پر فتح پائے گا. تو اپنی نوٹ بک پہ نا بالکل ابتدا میں بڑا بڑا لکھ لیں، فَلْيَنْظُرْ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِمَّا خُلِقَ مِمَّا خُلِقَ. اتنی بار اس لفظ کو دہرائیں کہ آپ کے ذہن کا حصہ بن جائے. کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ کس چیز سے؟ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، ایک اچھلنے والے پانی سے اللہ نے پیدا کیا. يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، ماں کی چھاتیوں اور باپ کی پشت سے نکلتا ہے. کیا ہے انسان؟ کہاں تھا؟ اپنے وجود کو تلاش کریں نا ذرا، کہاں تھے؟ کس چیز سے پیدا ہوئے؟ انسان پھر اپنی بڑائی کے احساس میں مبتلا نہیں ہوتا. ہاں جی، خیال کی بات کی ہم نے کل. ایک اسائنمنٹ دی تھی کہ آپ نے خیال کو روکنے کی کوشش کرنی ہے. اپنی اپنی کوشش آپ شیئر کریں گے، پھر ہم آگے بات کریں گے. جی میڈم، کل جب کانشیسلی خیال پر غور کیا تو میں نے یہ دیکھا یہ تو سارا دن کی جنگ ہے نا، ہر لمحے کی. اور اس وقت اتنا کرپٹ لگا نا اپنا آپ جب میں نے یہ دیکھا. اور اچھا چلو آج کنٹرول کرنا ہے. ایک دفعہ نہیں ہوا، جب آدھے سے زیادہ ہو گیا نا اس وقت یاد آیا نہیں آج تو نیت کرنی تھی، آج تو ہم یہ لے کے نکلے ہیں نا. اس کے بعد میں نے اعوذ باللہ پڑھا، میں نے کہا اچھا اب نہیں آئے گا انشاءاللہ، دعا کی. لیکن میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ ایک دفعہ غلطی ہونے کے بعد جب کانشیس ہوئی نا، اگلی دفعہ جب خیال آنے لگا تو پہلے خیال آ گیا کہ اس کو آنے نہیں دینا. جس وقت ایک انسان اعوذ باللہ پڑھتا ہے نا، اللہ کی پناہ میں جا کے چھپ جاتا ہے کہ یا اللہ یہ میرے بس میں نہیں ہے، میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں، مجھے اپنی پناہ میں لے آئے. اور پھر اس کی وجہ سے ایک انسان بے شک ایفرٹ کر رہا 100 دفعہ کرے. ہوتا پتہ کیا ہے؟ جس وقت انسان خود سے لڑائی کر رہا ہوتا ہے نا، لڑائی اسے کرنی پڑتی ہے، لیکن ایک کے بعد ایک یہ سلسلہ جاری زیادہ رہتا ہے. آخر کار اسے اللہ کی پناہ میں جانا ہی پڑتا ہے. خود نہیں کر سکتا انسان. ارادہ اور دعا اور اللہ کے حوالے. خیال کے موقع پر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں. اتنا پیارا تعلق بنے گا آپ کا رب سے، اتنا اچھا. یہیں سے تو اللہ پر بھروسہ آتا ہے، توکل کرنا سیکھتا ہے کہ اللہ میری ذات کی کیا اوقات ہے. آپ اللہ سے یہی بات کریں گے، اعوذ باللہ دل میں سوچیں، یا اللہ میرے پاس تو میری کوئی پناہ نہیں، میں بچ کے کہاں جاؤں، یہ خیال مجھے تنگ کر رہا ہے، میں اس سے بچ نہیں سکتی، میرے پاس وہ قوت نہیں ہے، آپ مجھے اپنی پناہ میں لے لیں. یہ شیطان نے مجھے بہت تنگ کر رکھا ہے، آپ اس سے مجھے اپنی پناہ میں لے لیں. آپ ٹھنڈی چھاؤں تلے آ جائیں گے. باہر دھوپ بہت ہے، شدت کی دھوپ ہے، جہاں انسان خود سے جنگ کرتا رہتا ہے، جس کو آپ نے خود فیل کیا. اور مجھے ایسا فیل ہوتا ہے جیسے آپ کی زندگی کا یہ سیلینٹ فیچر ہے، خود اعتمادی کی جگہ اس کو ریموو کرنا ہے. خدا پر بھروسہ کرنا سیکھیں. اور انسان آپ دیکھیں بھروسہ پتہ ہے کیسے کرتا. آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ لے لی نا اللہ کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے، کسی اور کے نام سے نہیں. انسان کے ذہن میں جانتے کیا آتا؟ کوئی کام شروع کرتے، میں نے ضرور یہ کام کر لینا ہے،
یہ بھی بھلا کوئی بات ہے یہ میں نہیں کر سکتی؟ نہیں، اللہ کہتا ہے یہاں سے آپ نے خراب ہونا ہے، بسم اللہ، آپ کا نام نہیں، آپ کی قوت نہیں، اللہ کی قوت، اللہ کی رحمت سے ہوگا، رحمان کی رحمت چاہیے اور کام ہو جائے الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ انسان کے دل میں یہ آتا ہے دیکھا میں نے یہ کام کر لیا، میں نے سوچا، میں نے پلان کیا، میں نے کر لیا، میں سے اللہ کا سفر کریں، اس میں کو اللہ کے سائے تلے لے آئیں، میں نہیں، میرا اللہ۔ اور پھر آپ دیکھیں کسی بھی تکلیف کے موقع پر انا للہ، انسان اس وقت پہ کہتا ہے میں نہیں، ہم سب۔ یہ کیوں نہیں سکھایا انی کی بجائے انا کیوں کہا؟ جانتے ہیں کیوں کہا؟ اس میں زبردست مائنڈ سیٹنگ ہے۔ انسان کے دل میں آتا ہے، اگر ایک انسان اکیلا اپنے لیے پڑھے کہ میں ہی ایسا ہوں جو اللہ کا ہوں، یا تو وہ کبر میں مبتلا ہو جائے گا، یا کبر میں مبتلا نہیں ہوگا تو دوسری صورت پھر یہ نکلتی ہے کہ انسان خود ترسی کا شکار ہو جائے کہ میرے لیے یہ سب کچھ ہے۔ جب انسان کہتا ہے نا انا، سارے وسوسے ختم، کچھ بھی نہیں ہوگا، ایک سیٹسفیکشن ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر آپ دیکھیں کوئی اچھی چیز آپ نے بنائی، کسی اور نے بنائی، پھر آپ کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ کل میں نے ایک فقرہ سنا، گزرتے گزرتے انسان کئی باتیں لوگوں سے سن لیتا ہے، سارا دن اس فکرے کی بے چینی تھی میرے اندر کہ یا اللہ وہ وقت آئے کہ میں یہ بتاؤں کہ اس طرح کے فکرے نہیں کہنے چاہیے، اس کی جگہ پہ کیا کہنا چاہیے۔ کسی نے کسی کو کہا کہ آپ بہت حسین لگ رہی ہیں، میں نے کہا اس نے تو دوسرے کا منہ خاک سے بھر دیا، کیونکہ جس کو یہ خیال آ گیا کہ میں بڑا خوبصورت لگ رہا ہوں یا لگ رہی ہوں، اس کے تو حالات خراب ہو گئے کہ میں ہو گئی نا بس بڑی۔ شام تک یہی بات جو ہے میرے ذہن میں گردش کرتی رہی، پھر مجھے کہنے کا موقع مل گیا، کسی مقام کے اوپر میری ملاقات ہوئی اور میرا بہت جی چاہا کہ میں کسی کو اپریشیٹ کروں، تو میں نے پھر اپریشیٹ کیا، تبارک اللہ احسن الخالقین۔ بہت ہی دو خواتین خوبصورت لگ رہی تھی، تو میں نے انہیں کہا بڑا ہی برکت والا ہے اللہ، سب خلاقوں سے اچھا خلاق، سب پیدا کرنے والے بنانے والوں سے اچھا بنانے والا۔ اچھا اس میں کیا ہے؟ ایک فیلنگ ہے نا، اس کو کس کے نام کر دیا؟ اللہ کے نام سے شروع، اللہ کے نام تک۔ تو انسان کے دل میں، اپنے دل میں کیا خیال آتا ہے، دوسرے کے دل میں کیا خیال آتا ہے، کسی کا کوئی کمال نہیں، کمال اللہ کی ذات کے لیے۔ پھر اسی طرح سے جس وقت ہم کہتے ہیں کہ میں یہ کام کر لوں، ہم کیسے بھروسہ کرتے ہیں؟ انشاءاللہ۔ ہمارے ہاں انشاءاللہ کا استعمال اچھا نہیں ہے، جب کوئی کام کرنے کا ارادہ نہ ہو تو کہتے ہیں انشاءاللہ۔ ارادہ کر کے پھر اس ارادے کو اللہ کے سپرد کر دینا کہ اب میں نہیں، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا۔ اور پھر انسان کوئی تعریف سنے، کوئی خوبصورت چیز دیکھے، کوئی نعمت پائے، ماشاء اللہ، کسی جگہ پہ اپنی چاہت تو ہو، ہر چاہت اللہ کے حوالے۔ آپ دیکھیں اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ آپ کہہ دو، میں نا اپنے آپ سے بہت مدت سوال کرتی رہی کہ رسول اللہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کہہ دو، پھر مجھے جواب مل گیا کہ نہیں، یہ ہر ایک نے کہنا۔ عام طور پر آپ دیکھیں کہ آیت میں سے قل کاٹ کے ان صلاتی و نسکی اتنا ٹکڑا لے لیتے ہیں، لیکن میں نے غور و فکر کے بعد یہ بات سیکھی کہ جب تک انسان کہتا نہیں ہے اس کا دل بدلتا بھی نہیں ہے۔ قل، آپ کہو نا ان صلاتی، کہ میری نماز، انسان کہنے سے اوائڈ کرتا ہے، جانتے ہیں کیسے؟ بھلا میری نماز کس قابل ہے؟ میری نماز تو ایسی ہے ہی نہیں کہ وہ میں اللہ کو دے سکوں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں قل، آپ کہو
آپ کہہ دو, کہو گے تو اللہ کے لیے ہو جائے گی. ان صلاتی, یقیناً میری نماز. اخلاص کا راستہ ہے کہ اپنی ہر سوچ کو, اپنے ہر عمل کو انسان اللہ کے حوالے کر دے. اخلاص یہی ہے. ونسکی, اور میری قربانی. اچھا, انسان اپنی قربانیوں کی بھی گٹھڑی باندھ کے اپنے سر پہ رکھے ہوئے ہوتا ہے. کوئی مثال دیں گے اپنی زندگی سے کیسے اپنی قربانیاں سمیٹ کے رکھتا ہے؟ میں اللہ کی خاطر ہی نکلی ہوں نا, اور کس کی خاطر نکلی ہوں؟ جواب کبھی آیا ایسا؟ کبھی سنی ایسی بات؟ غلطیوں کے موقع پر عام طور پر انسان ایسی باتیں کرتا ہے. اور اسی طرح سے یہ کہ میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں اللہ کے لیے کر رہی ہوں نا. بظاہر تو یہ فقرہ ڈینجرس فیل نہیں ہوتا, لیکن اس میں نمایاں کیا ہے؟ میں. انسان وقت لگائے اور کہے میرا وقت, میں نے اپنا وقت اللہ ہی کے لیے لگایا نا. پتہ ہے یہ فقرہ کس کو کاٹتا ہے؟ ایمان کو کاٹ دیتا ہے. میں نے اپنا مال اللہ کے لیے لگایا نا, میں اپنی صلاحیت اللہ ہی کے لیے لگا رہی ہوں نا. اللہ کہتا ہے قل, آپ کہہ دو, ان صلاتی ونسکی, میری نماز, میری قربانی, ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین, ہے ہی اللہ رب العالمین کے لیے جینا بھی مرنا بھی, ہوں جو اسی کی. اس کو نہ دو, اس کے حوالے نہ کرو. حوالگی اسلام ہے. آپ خود فیل کریں گے شیطان تو اعوذ باللہ نہیں پڑھنے دیتا, کہتا موقع نہیں ہے ابھی, پھر پڑھ لینا. اللہ کے حوالے نہیں کرنے دیتا. این اس موقع پہ کہتا ہے دیکھو یہ تمہاری جنگ ہے, یعنی اسے بھی پتا ہے کیا ہو رہا ہے. یعنی وہ این اس موقع پر جب ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں, معاملے کو ڈیل کرنا چاہتے ہیں, وہ تب بھی پیچھا نہیں چھوڑتا. اس کو پتا ہے ہم کیا سٹیپ لینے جا رہے ہیں, اور این اس موقع پر ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کرتے, شاید موڑ کاٹ ہی جائے, شاید سٹیئرنگ کا رخ مڑ جائے, اور واقعی مڑ جاتا ہے. ایک انسان جب اپنے آپ کے حوالے کرتا ہے تو ہر مومنٹ پہ اللہ. آپ جس مومنٹ میں اللہ کو بھولیں گے وہاں پر آپ کا توکل خراب ہوگا, آپ کا تعلق خراب ہو جائے گا. اور تعلق کی خرابی کا نام کیا ہے؟ ایمان کا خاتمہ. کل کا سلوگن کیا تھا؟ برا خیال آنے نہیں دینا. اچھا, یہ کل کا سلوگن تھا یا زندگی کا ہے؟ تو کام مشکل ہے؟ انشاءاللہ اللہ کی مدد سے ہم خیال پر کنٹرول کریں گے انشاءاللہ. اب اس میں اور اس میں کوئی فرق ہے. پہلے کیا تھا؟ ایسے جیسے کبھی آپ نے آبزرو کیا ہو, کوئی اپنی گائے یا بھینس کے لیے چارہ لے کے جا رہا ہے, اتنا بڑا گٹھڑ, کسی گٹھڑ کے نیچے آ گیا, کسی بہت بڑے پہاڑ کے نیچے آ گئے. واقعی یہ انسان کے کرنے والے کام نہیں ہیں, واقعی بہت مشکل ہے. اسی لیے تو اعوذ باللہ, اللہ کی پناہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے. آپ تعوذات کی دعائیں سنائیں گے؟ کہتے ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یوں دعوے کرتے ہیں اللہ تیرے سارے کلمات سے, ہر اس چیز سے پناہ مانگتی ہیں, ہر اس شر سے جو تو نے پیدا کیا. جب موقع آتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ بھول جاتے ہیں. بس یہ بھول جانا جو ہے نا, یہ انسان کا جرم, بھولنا نہیں ہے. اور آج یہ نئی بات ایڈ ہو گئی, بھولنا نہیں ہے انشاءاللہ. انسان تو بھولتا ہے نا, تو بھولنے کو قابو کیا جا سکتا ہے, یاد رکھا جا سکتا ہے انشاءاللہ. جانتے ہیں بھول چوک سے انسان کیسے بچ سکتا ہے؟ گناہوں سے بچ کے. گناہ, غلطیاں, خطائیں, یہ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان بھولتا ہے, بھولتا ہی چلا جاتا ہے. خود کو کیسے مخاطب کرنا؟ ایسا ہے کہ اس کے لیے انسان کو اپنی ذات الگ کر کے باتیں کرنی پڑتی ہیں. اپنی ذات کو تھوڑی دیر کے لیے الگ کر کے سوچیں, جیسے محاسبہ کرتا ہے نا. جیسے ہم نے فی ذکرکم میں محاسبہ کیا تھا, تو اس میں ہم دیکھتے کیا میرے دل کو یقین ہے. خود بیٹھتے تھے, خود اپنا جائزہ لیتے تھے, لیکن دل کو یا اپنے آپ کو الگ کر کے ایک اعتبار سے, حالانکہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہوتے تھے, لیکن پھر بھی ایک لمحے کو انسان الگ کرتا ہے. تو اندر کی جنگ ہے نا, اس میں انسان اپنے آپ سے جنگ کرتا ہے, اپنے آپ سے مخاطب ہوتا ہے.
تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ کنٹرول کرنے لگتا ہے. اور یہ کہ یہ ماحول سے چیزیں بدلتی ہیں. 2 مثالیں اس وقت دینا چاہتی ہوں. اچھا، ایک تو ایک صاحب نے یہ کہا کہ میں جب تہجد کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں تو میرے سے میرا نفس کنٹرول نہیں ہوتا. میں جب اٹھتا ہوں تو میرے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ میں نے ابھی پورا آرام نہیں کیا تو آرام کر لوں. تو کہتے کہ میں اپنے آپ کو ایسے کنٹرول کرتا ہوں کہ اس وقت پہ میں کہتا ہوں اچھا چلو کوئی بات نہیں، سو ہی جاؤں گا، میں ذرا واش روم سے ہوں. تو میں واش روم چلا جاتا ہوں. جب میں واش روم جاتا ہوں تو میں اپنے آپ سے کہتا ہوں اچھا اٹھ ہی گیا ہوں تو چلو وضو کر لوں. اب میں واش روم تک تو آ ہی گیا، پھر میں وضو کر لیتا ہوں. پھر جس وقت میں وضو کر لیتا ہوں تو باہر آ کے میں کہتا ہوں اچھا وضو تو ہو ہی گیا، چلو نماز بھی پڑھ لیں. تو یہ ایک آلٹرنیٹ ہے کہ کس طرح سے ایک انسان اپنے آپ کو نیکی کے کام کی طرف بھی چلا سکتا ہے. اپنے ایک خیال کو لے کے اس کو پتا ہے کہ میری بیماریاں کیا ہیں، تو کیسے گریجولی اپنے آپ کو ہینڈل کیا. آپ دیکھیں کتنا عجیب سلسلہ ہے نا کہ انسان نے مڈ نائٹ اٹھنا ہو، آدھی رات میں، صبح کے ٹائم پہ جیسے بھی اٹھنا ہو، تھکے ہوئے بہت ہیں، ابھی تو اور سونا ہے. آتا ہے خیال. تو اس خیال کو ہینڈل کرنے کا ایک طریقہ میں نے بتایا. اچھا، دوسرے ہمارے اسلاف کس طرح سے مڈ نائٹ اٹھتے تھے، اپنے خیالات کو کیسے ہینڈل کرتے تھے. نفس کے خلاف جنگ کوئی آسان چیز نہیں ہے. رات کو کھانا کم اور پانی زیادہ پی کے سوتے تھے کہ پانی زیادہ پی کے سوئیں گے آنکھ لازمن کھلے گی. جب آنکھ کھل گئی پھر اگلا سلسلہ ظاہر ہے واش روم تک گئے، پھر وضو بھی کر کے آ جاؤ، پھر مشکل نہیں ہوتا. لیکن اصل معاملہ جو مشکل ہوتا ہے وہ ایک بار بستر سے اٹھنے کا ہوتا ہے. تو ایک بار بستر سے اٹھنے کے لیے اپنے آپ کو ہینڈل کر لیا اللہ کی مدد سے، یعنی اللہ سے مدد مانگ کر انسان ایفرٹ کس طریقے سے کرے، اب اس طرح سے اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے. اور اب دیکھیں امام غزالی کہتے ہیں کہ جو چیز انسان کو رب کی طرف نہیں جانے دیتی بھرا ہوا پیٹ. جتنا آپ کھائیں گے اتنا ہی آپ کو نیند زیادہ آئے گی، اتنا ہی زیادہ آپ تھکے رہیں گے، فریش کم ہوں گے، ایمان بھی کم ہوگا. لہذا اگر آپ رب سے گہرا تعلق چاہتے ہیں تو کھانا کم کر دیں. کم کھانا زیادہ ایمان کی دلیل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے بھوک رکھ کر کھانے کا حکم دیا کہ بھوک رکھ کر کھائیں. ہاں جی، کوئی اور بتائے گا خیال کو کیسے ہینڈل کیا آپ نے؟ میم ہینڈل تو نہیں کیا، ہینڈل ہو ہی نہیں رہا. ایسے لگتا ہے جیسے بس دل نہ سخت ہو گیا، بھاگ جاؤں یہاں سے نا. اتنی زیادہ کل پرسوں سے ڈسٹربنس ہو رہی ہے کہ بس سب کچھ چھوڑ دوں اور چلی جاؤں. ایکسیپٹنس ہی نہیں آ رہی. پہلے تھا کوئی بات سنتی تھی دل چاہتا تھا فوراً عمل کروں نا، یہ تو میرے لیے. اب تو کچھ بھی نہیں ہو رہا نا. اتنا گلٹ بھی فیل ہوتا ہے اس بات پہ. صبح شام کے اذکار کرتی ہیں؟ ہاں جی، تھوڑے بہت کرتے ہیں. ہاں، صبح شام کے اذکار چھوڑ دیں تو ایسی کیفیت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. ذکر میں کمی ہے، اللہ کی یاد میں. یقین نہیں آتا ان باتوں پہ نا، پتہ نہیں یقین سا اٹھتا جا رہا ہے کہ نہیں یہ نہیں کرنا، رہنے دیتے ہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے، بے یقینی ہے نا، اپنے آپ سے پوچھیں کیوں نہیں کرنا. چلے میں آپ سے پوچھتی ہوں کیوں نہیں ذکر کرنا. اب کریں میرے ساتھ ریزننگ. یہ آپ کا خیال کا جواب ہے، یہ سوچنے کا انداز ہے. اپنے ساتھ یہی جنگ کرنی ہوتی ہے انسان نے. اچھا، آپ کو کیا نقصان ہوگا اگر آپ اللہ کو یاد کر لیں گی؟ آپ نے کہا ذکر کرنے پر یقین دل کے اندر نہیں اترتا نا. ہاں، خیال نہیں آتا نا، آ گیا تو بس پکڑ کے پڑھ لیا. یقین آنے میں اور خیال آنے میں فرق ہے. آپ 2 چیزوں کا مکس اپ کر رہے ہو. وہی تو کیفیت نہیں سمجھ میں آ رہی کہ ہاں، کیا ہے. یعنی اصل بیماری کیا ہے یہ نہیں پتا چل رہا. زیادہ فون سننا، کنٹینیوسلی مائنڈ انگیجڈ. ادھر سے کسی نے کچھ پوچھا، کچھ بتایا، کچھ پوچھا، کچھ بتایا، اور بیچ میں اللہ کو یاد نہیں کیا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے انہیں ان کی جانیں بھلا دی. 2 کام کریں. ایک تو یہ کہ آپ کو یاد نہیں رہتا، قرآن پاس رکھیں. جو ہی آپ ٹیلی فون کو چھوڑیں، بھلے سے آپ کا دل لگے یا نہ لگے، لیکن آپ قرآن حکیم کھولیں، اس کو ضرور پڑھیں اگلی کال آنے تک. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو آپ تلاوت لگا لیں. تلاوت لگائیں، پھر قرآن کھول کر پڑھیں، بہت دل لگے گا انشاءاللہ.
پھر فون آئے بند کر دیں. پھر آپ کے دل میں یہ خیال آئے گا بار بار بند کرنا پڑتا ہے تو چلو ابھی نہیں لگاتی. تو آپ اپنے آپ کو یہ کہیں کہ اچھا بار بار بند کرنا پڑتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے, اتنی بار اجر ملے گا میں جب دوبارہ پش کروں گی بٹن. اور یہ کہ اللہ بار بار مجھے لگانے کا موقع دے رہا ہے, اگر میں ایک بار لگاتی تو ایک بار لگانے کا اجر ہوتا, اب تو مجھے 100 بار اجر ملے گا. اور اعوذ باللہ پڑھیں ایسے موقع پر, اور صبح شام کے اذکار بھی کریں. دعاؤں کی کتابیں چھوٹی چھوٹی دعائیں لکھ کے سامنے رکھ لیں, آج میں نے یہ دعا یاد کرنی ہے. بہت اچھا شغل ہے. کئی دفعہ انسان اپنے مائنڈ کو ہینڈل نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر آپ کھانا بنا رہے ہیں یا یعنی جیسے ٹیلی فون سن رہی ہیں آپ, اسی طرح سے باقی افراد جیسے جو بھی کام, جیسے آپ کسی بس میں بیٹھے, اتنا اچھا موقع ہوتا ہے آیات یاد کر لیں, آپ دعا یاد کر لیں. دیکھیں زندگی میں شارٹ ٹرم ہوپس دینی پڑتی ہیں, ہوپ لے کے چلتی ہے, اچیومنٹ کا احساس. چھوٹی دعا یاد کر لیں, 2 ٹیلی فونز یا 3 ٹیلی فونز کے درمیان ایک ٹکڑا یاد ہو گیا, پھر 2-3 ٹیلی فونز کے درمیان ایک ٹکڑا یاد ہو گیا, اور آپ کو پتا چلا کہ آپ نے گھنٹے ڈیڑھ میں چلو ایک دعا یاد کر لی. آپ اس طرف توجہ نہ لگائیں کہ دینے ٹیلی فون آئے, آپ اس طرف توجہ لگائیں آپ کا کام ہے دعا یاد کرنا. اب اندر ایک اور جنگ شروع ہوگی, یہ کیا بیچ میں فون آ جاتے ہیں. تو آپ اپنے آپ سے کہیں یہ تو میں اللہ کی بات بتاتی ہوں نا, یہاں تو میں یاد کر رہی ہوں, یہاں انفارمیشن دے رہی ہوں, تو سن رہی ہوں, میں دیکھ رہی ہوں, سانس لے رہی ہوں, تو پھر کیا ہوا اگر 2 کام اکٹھے ہو گئے. تو اگر 100 بھی اکٹھے ہیں, اللہ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے. اچھا ٹھنڈا پڑ جاتا ہے انسان اندر سے. ایسی بات نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی مدد سے ہینڈل نہیں کر سکتا. اللہ نے یہ دلیل کی روشنی دی ہے نا, انسان ہینڈل کر سکتا ہے. لیکن پرابلم یہی ہوئی ہے کہ اللہ کا کلام زیادہ پڑھنے کا موقع نہیں ملتا اس دوران, جبکہ کام اللہ کا ہے, اللہ کا ذکر کرنے کا موقع نہیں ملتا. تو آپ نے آج پلان کر کے نکلنا, آج میں نے کتنی آیتیں یاد کرنی, ایک آیت لے لیں, ایک حدیث لے لیں, ایک دعا لے لیں, کوئی ایک ذکر طے کر لیں, آج میں نے فلاں چیز اتنی بار پڑھنی. اپنا پلانر لے جائیں, یہ کام میں نے کرنے. جب وہ ہو جائیں گے رائٹ کا نشان لگاؤ گی, پھر آپ اپنے دل کے اندر دیکھنا ایسے ببلنگ ہوگی, پھر آپ کا دل چاہے گا میں بتا دوں ہاں آج الحمدللہ میں نے دعا یاد کر لی, آج میں نے آیت بھی یاد کر لی, اور آج اللہ نے میرے پہ بڑا کرم کیا. کیونکہ اب آپ کی سوچ ڈائیورٹ ہو گئی, اب جو کام کر رہے ہیں اس سے زیادہ بڑا کام آپ کے سامنے ہے. تو انشاءاللہ فرق پڑے گا. آپ کو ہوپ نظر آتی؟ اتنا اچھا لگ رہا ہے نا کہ اگر میں یہ کروں گی تو کتنا اچھا لگے گا. انشاءاللہ انشاءاللہ میں کروں گی. انشاءاللہ کیا ہونا چاہیے؟ انشاءاللہ میں کروں گی. ہاں اللہ کی بات پہلے لائے نا, میں ہمیشہ پہلے آ جاتی. تو کرنے کے کام آپ اپنے پاس رکھیں گی, بس آپ اپنا ایک قرآن ضرور پاس رکھیں. جو ہی فرصت ملے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اتنا اچھا پروگرام اللہ نے زندگی کے لیے دیا ہے. لیئر ٹائم کو آپ کیسے اسپینڈ کریں گے؟ ٹائم کل نہیں کریں, وقت کو زندہ کر لیں. دنیا ٹائم کلنگ ایکٹیویٹیز بتاتی, یہ بنیادی طور پر وقت کو امر کرنے کا پروگرام ہے جو رب نے دیا, کہ وقت امر ہو جائے گا. جو آپ اب کریں گے ہمیشہ زندہ رہے گا, بہت زیادہ بڑھ جائے گا. تو آپ اپنے فارغ وقت کو کہاں لگائیں گے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. فَانْصَبْ, فَانْصَبْ کا مطلب کیا ہے؟ نون سواد اور با کا مطلب کیا ہے؟ گاڑ دینا. جیسے کیل گاڑ دیتے نا کسی چیز میں, تو وہ بالکل اندر ایسے ٹھک جاتا ہے کہ اسے نکالنا پھر مشکل ہو جاتا ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. اب فارغ ٹائم میں تو انسان کا دل چاہتا ہے انسان پھرے, اللہ کہتا ہے فَانْصَبْ, گڑ جاؤ. تو گڑنے اور پھرنے میں کتنا فرق ہے نا. وَإِلَىٰ رَبِّكَ, اور اپنے رب کی طرف فَارْغَب, رغبت کرو. رغبت کا راستہ ہے گڑ جانا, شرمندگی سے نہیں, محبت سے گڑ جانا, رک جانا. اب دیکھیں عورت شوہر کی محبت میں گھر میں گڑ جاتی ہے, ایسا ہوتا ہے. بچے کی محبت میں بچے کے لیے گڑ جاتی. کبھی نئی ماں کو آپ دیکھیں ہلتی نہیں بچے کے پاس, اسے یہ ہوتا ہے ہائی اڑ جائے گا, ہائی اس کو دودھ کی ضرورت پڑی پھر کیا ہوگا, روئے نہیں, اس کا حلق خشک ہو جائے گا. ہر وقت یعنی نئی ماں طواف ہی کرتی ہے بچے کے گرد, اور اسے اٹھتی نہیں ہے. چاہے وہ نئی ماں عورت ہو, یا نئی ماں مرغی ہو, یا نئی ماں بلی ہو, یا اسی طرح سے کوئی بھی نئی ماں ہو, بالکل یعنی پیریڈ فرق ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ سلسلہ ہوتا ضرور ہے. یعنی جو کام
کرنے والا ہے اس کے لیے انسان کو گڑ جانا پڑتا ہے امتحانوں پہ. اب کیا کرتے ہیں, گڑنے والی کیفیت ہوتی ہے نا, فنسب نصب ہو جاؤ اللہ کے لیے. تو کوئی وقت ایسا جو فارغ ٹائم ہے نا اس کو آپ اڑائیں نہیں, گرد و غبار نہ بنائیں, یہاں سے آپ بچیں گے انشاءاللہ تعالی. ہاں جی, میں نے بھی خیال کے حوالے سے پوچھنا تھا. کل ہم نے سورہ توبہ میں پڑھا نا, کل بھی خوشخبری کا پڑھا اور آج بھی خوشخبری کا پڑھا نا. جب خوشخبری کی بات میں نے سنی تو صرف 1 سیکنڈ کے لیے بس مجھے خوشی فیل ہوئی نا. اس کے بعد اگلے ہی لمحے مجھے اتنا زیادہ خوف اور اندر سے آواز آئی, ہاں بتاؤ ہیں اتنی نیکیاں کہ بھی وہاں تک پہنچ پاؤ گی. تو مجھے پھر آگے جیسے ہم نے قبر قضا مووی دیکھی تھی وہ سارے سین اور جو قرآن پاک میں پڑھا تھا اور وہ سارے جہنم والوں کا وہ سیل ہونا شروع ہو گیا, اسے میں کنٹرول نہیں کر پائی. ابھی بھی میرے مائنڈ میں وہی سارے سین چل رہے ہیں. تو میں یہ کنٹرول تھوڑی کرنے ہوتے ہیں, کیا ہو گیا, ہر چیز نہیں کنٹرول کرنی, یہ آخرت کا علم ہے. تصویر بننی شروع ہو گئی نا. ہاں جی ہو گئی الحمدللہ کہیں الحمدللہ, کیونکہ اسی نے آپ کو نیکیوں کے لیے پش کرنا ہے. یہ بالکل رائٹ وے ہے سوچنے کا, اس کو ہینڈل نہیں کرنا. اب آپ دیکھیں اگر یہ شیئر نہ کرتے ہیں تو یہ اپنے آخرت کے احساس کو بھی ہینڈل کر لیتی, اس کو بھی گول کر دیتی کہ یہ نہیں آنا چاہیے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں اس خوف سے کیسے نکلوں. اس خوف سے نکلنا نہیں ہے, اس خوف میں رہنا ہے, اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. یہ خوف جو ہے نا یہ آپ کی ہیلپ کرے گا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جس نے اللہ کے آگے کھڑے ہونے کا خوف کیا اس کے لیے 2 باغ ہیں. یہ خوف تو پازیٹیو ہے, یہی تو پیدا کرنا مطلوب ہے کہ ایک چیز انسان پڑھ رہا ہے, اس کو پتا لگ رہا ہے کہ یہ فائدہ مند چیز ہے, پھر بھی انسان چاہتا ہے کسی طرح اس خوف سے, اس حصار سے نکل جاؤں. یہ ہے خیال شیطان کا کہ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس خوف میں نہ رہو, اور آپ اس کے ڈالے ہوئے وسوسے کو قبول کر چکی ہیں کہ اب میرا کرنے والا کام یہ کہ میں ان کو ذہن سے نکالوں. حالانکہ اسی نے آپ کو جنت تک لے جانا ہے انشاءاللہ, کیونکہ کام تو یہیں سے شروع ہوا تھا نا, اس خوف میں ہی رہنا ہے. ہم نا قذافی اسٹیڈیم میں سے گزر رہے تھے تو وہاں میچ تھا اور لوگ جا رہے تھے نا اسٹیڈیم میں, تو بہت رونق تھی نا وہاں پہ. تو ہم لوگ تو دعوت کے لیے جا رہے, سارا کچھ دیکھ دکھ کے جب ہم لوگ آگے چلے گئے نا تو میرے ذہن میں ایک دم خیال آیا نا کہ میں بھی میچ دیکھنا ہے نا. تو پھر میں نے فوراً پوچھا اچھا یہ خیال آیا ہے, تو آپ نے کہا تھا اسے پوچھنا ہے کون ہو. پھر میں نے پوچھا نا کون ہو, تو مجھے لگا یہ فضول سی چیز ہے نا. تو پھر میں نے کہا اچھا کہاں سے آئے ہو, تو مجھے لگا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے نا. پھر میں نے کہا اچھا شیطان کی طرف سے یہ کیسے ہو سکتا ہے نا. آپ نے کہا تھا نا انجام پہ نظر, وہ میرے بہت ذہن میں تھی کہ جب بھی کچھ کام کرنے سے رک جاؤ یا کچھ اور کرنا شروع کر دو تو دیکھو اس کا انجام کیا ہے اور پہلے والے کا کیا تھا. تو میں نے کہا اچھا یہ جو آیا ہے یہ شیطان کی طرف سے کیسے ہو سکتا ہے, یعنی اس کا انجام کیا ہوگا. تو پھر میں نے کہا کیا میں اسٹیڈیم میں بیٹھ کے دعائیں کروں گی تو یا میں ذکر کروں گی. تو میں تو یہی ذکر کرتی رہوں گی کہ یا اللہ یہ جیت جائے اور وہ ہار جائے اور یہ جیت جائے. تو میں نے کہا یہ کتنا گھٹیا سا کام ہو گیا. میں نے شکر ادا کیا کہ میرا قطعاً دل نے کیا کہ میں دوبارہ سوچوں. بہت اچھی مائنڈ سیٹنگ کی, یہ سوچنے کا ایک انداز ہے, آپ اسی طرح سے اپنے آپ کو ہینڈل کر سکتے ہیں. میم سم ٹائم جیسے کوئی نیگیٹو تھاٹس جو ہوتی ہیں وہ میرے مائنڈ میں آنے لگتی ہیں, میں فوراً سے یہ ہوتا ہے کہ دعا مانگ کے تو میں سٹاپ کر دیتی ہوں. تو مجھے ابھی بیٹھے ہوئے یہ فیلنگ ہو رہی ہے کہ سٹاپ نہیں کرنا چاہیے, دعا مانگ کے پھر اس پہ ریزننگ کرنی چاہیے اپنے ساتھ, کیونکہ پھر دوبارہ سے وہ ریسائیکل پھر وہ چلتا رہتا ہے. جو چیزیں ریسائیکل بن میں پڑی ہوتی ہیں نا وہ واپس لائی جا سکتی ہیں, ریسٹور ہو جاتی ہیں. تو اچھا یہی ہے ریسائیکل بن سے بھی ڈیلیٹ کر دیں. مجھے یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں میں ریزننگ کروں اور ایسا نہ ہو کہ میں اس پہ کنٹرول نہ کر پاؤں اور وہ میرا احساس بن جائے. ہاں جی, دعا جو کام انسان خود نہیں کر سکتا رب تو کر سکتا, اللہ کے حوالے کرنا سیکھے. یہ آن لائن کوشچن ہے ملتان سے, اللہ کا ذکر کرتے ہوئے پھر کوئی اور خیال آ جاتا ہے, ذہن بھٹک جاتا ہے, کیا کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. اب دیکھیں آندھی آئی اور گھر مٹی سے بھر گیا, اب صفائی کریں گے تو صفائی کرتے ہوئے مٹی اڑے گی. اب جتنا بھی اس کے لیے تدابیر اختیار کر لیں, ایک دفعہ گرد و غبار اڑے گا. اس کے بعد آہستہ آہستہ جب آپ پوری صفائی کر چکیں گے تو پھر صورتحال فرق ہو جائے گی. لیکن جب تک کمپلیٹلی صفائی نہیں ہو جاتی, گرد و غبار اڑنے سے پریشان نہ ہو. خیال آتا ہے اللہ کی پناہ مانگ لیں, لیکن سلسلہ جاری رکھیں, چھوڑے نہیں, کیونکہ ابھی تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, پھر اور خیال آتا ہے, چھوڑ دیں گے پھر کیا ہوگا, پھر تو خیالات ہی خیالات ہوں گے. ہاں جی, مجھے لگتا ہے کہ میں خواہشات کو شفٹ نہیں کرتی, دبا دیتی ہوں.
اتنا زیادہ کہ جیسے سر بھاگنے رہتی ہوں انہیں پھر دبا دیتی ہوں, یہ شفٹ نہیں کرتی کہ میں آپ دیکھیں یہ آیت اگرچہ مفسرین نے اس کی تفسیر جو ہے مختلف انداز میں کی, لیکن اگر دیکھا جائے تو اس کا ایک اینگل یہ بھی ہے, قد خواب من دساہا, نامراد ہو گیا وہ جس نے اس کو دبا دیا. نفس کو جو دبا دیتا ہے یعنی اس کا علاج نہیں کرتا, ایسے ہی بغیر سوچے سمجھے اس کو اندر ہی اندر دبانے کی کوشش کرتا ہے, تو وہ چیز دبتی نہیں ہے, موجود ہوتی, ری سائیکل بن میں چلی جاتی, پھر ریسٹور ہو جاتی. تو دبانا نہیں ہے, نکالنا ہے. اور کئی چیزیں ایسی ہوتی جس میں شفٹنگ کرنی پڑتی. خواہشات دنیا کی ہیں, خوبصورت گھر کی, خوبصورت لباس, اچھا ماحول, شفٹ کر دیں جنت کے لیے. دنیا میں ایک انسان کو ملتا اللہ کا شکر ادا کرے, اگر نہیں ملتا تو ایسی صورت میں شفٹنگ ضرور کر لیں. میرے ذہن میں پھر جنت کا بھی تصور نہیں بنتا. یہ ساری چیزیں ایک دن میں نہیں بن جاتی, نہ آپ کے پاس وہ رنگ ہیں, نہ آپ کا ذہن وہ تصویریں بنا سکتا ہے. ایک ہی رنگ ہے جس کی وجہ سے یہ ساری تصویریں بنیں گی, وہ اللہ کا رنگ ہے جو پانی سے نہیں چڑھتا, جو جھکنے سے چڑھتا ہے. جھک جائیں اللہ کے آگے, واسجد واقترب, سجدہ کرو, اللہ سے قریب ہو جاؤ. راستہ تو ہے, اللہ کے آگے جھکیں, اللہ سے مانگیں پناہ بھی, دعا بھی. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب.